हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट या जेटेट उर्दू या DSSB उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम भी होने वाला है, इसलिए कि आज की वीडियो में मैं लिसानियात के मुतालिक जो है मारूज़ी सवालात लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले एक गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लें और शेयर भी कर दें बराए मेहरबानी, शुक्रिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि मगरबी अहद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है। क्या वो खड़ी बोली शामिल नहीं है या कन्नौजी शामिल नहीं है या अवधी या फिर हरियाणवी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि मगरबी अहद की बोलियों में अवधी जो बोली है वो शामिल नहीं है। उसके बाद सवाल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। क्या ये महमूद शिरानी का कौल है या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का या मसूद हुसैन खां का या डॉक्टर सेंती कुमार चटर्जी का। तो आपको बताना है कि ये कौल किसका है। तो ये कौल जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उसके बाद सवाल ये है कि मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। क्या ये मसूद हुसैन खां की है या फिर महमूद शिरानी की है या मुहियुद्दीन क़ादी ज़ोर की है या शौकत सब्ज़वारी की है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी कि मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है ये मसूद हुसैन खां की तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल यह है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। क्या वो पाली को हासिल है या ब्रिज भाषा को या खड़ी बोली को या पंजाबी को। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। आपको शायद ये लगता होगा कि ये सवालात जो हैं पहले गुजरे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो पहले जो है ये सवालात कहीं ना कहीं ज़रूर गुजरे होंगे, लेकिन मैं जो हूँ लिसानियात के मौजू पे मैं चाह रहा था कि इकट्ठे आपको सवालात मिल जाए, इसलिए मैंने लिसानियात के मौजू पे जितने भी सवालात बन सकते हैं उन सब को जो है आपके सामने लाने की कोशिश किया है। तो उसके बाद जो सवाल है वो ये कि उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। क्या हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है या दड़ावड़ी से या फिर आश्टर्क से या सामी से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है उर्दू। उसके बाद सवाल यह है कि पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। क्या ये मसूद हुसैन खां की है या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है या सलेमान नदवी की है या फिर हाफिज़ महमूद शिरानी की है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब में उर्दू जो है ये हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल यह है कि खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। क्या अवध से ताल्लुक़ रखती है या बिहार से या मगरबी यूपी से या जनूबी हिंद से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि खड़ी बोली जो है वो मगरबी यूपी से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद सवाल यह है कि उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ का क्या नाम है। क्या दरियाए लताफ़त नाम है या फिर बहरुल फसाहत नाम है या आमद नामा नाम है या उर्दू कवायद नाम है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी कि उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ जो है वो दरियाए लताफ़त है और ये इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल ये है कि मसूद हुसैन खां ने किस इलाके को उर्दू ज़बान को गहवारा बताया है। क्या दक्कन को बताया है या सिंध को बताया है या नवाह दिल्ली को बताया है या फिर पंजाब को बताया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि मसूद हुसैन खां ने नवाह दिल्ली के इलाके को उर्दू ज़बान को गहवारा बताया है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। उसके बाद सवाल ये है कि मगरबी हिंद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है।
کیا وہ کھڑی بولی شامل نہیں ہے یا پھر اودھی شامل نہیں ہے یا ہریانی یا قنوجی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مغربی ہند کی بولیوں میں قنوجی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہند آریائی سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ کیا وہ کھڑی بولی کا تعلق نہیں ہے یا پھر براہوئی کی تعلق نہیں ہے یا پھر بھوجپوری کی یا پھر بندیلی کی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ہند آریائی سے جو ہے بھوجپوری کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ریختہ کا لفظ کس زبان کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ کیا اردو کے لیے استعمال ہوتا تھا یا پنجابی کے لیے یا برج بھاشا کے لیے یا ہریانوی کے لیے؟ تو ریختہ کا لفظ جو ہے وہ اردو کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اپ بھرنش کون سی زبان ہے؟ کیا آریاؤں کے ساتھ آنے والی زبان ہے یا پھر 6 صدی کے بعد آریائی کے ارتقائی شکل ہے یا پھر دراویدی اور آریائی کے امتزاج سے پیدا ہونے والی زبان ہے یا پھر مسلمانوں کی آمد کے بعد پیدا ہونے والی زبان ہے؟ تو اب آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اب بھرنش جو ہے وہ دراویدی اور آریائی کے امتزاج سے پیدا ہونے والی زبان ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی کس کا نظریہ ہے؟ کیا یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے یا سید سلیمان ندوی کا یا نصیر الدین ہاشمی کا یا مسعود حسین خان کا نظریہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی، یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، کون رکھتے ہیں آپ کو بتانا ہے۔ کیا وہ دیا نارائن نگم امتیازی حیثیت رکھتے ہیں یا پروفیسر محمد مجیب یا پروفیسر ضامن علی یا پروفیسر مسعود حسین خان؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت پروفیسر مسعود حسین خان رکھتے ہیں۔ امتیازی حیثیت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ مقام۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ماہر لسانیات مسعود حسین خان کی تصنیف کون سی ہے؟ کیا وہ ہندوستانی زبان ہے یا پھر مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے یا پھر اردو لسانیات ہے یا اردو املا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو ماہر لسانیات مسعود حسین خان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آریاؤں کی آمد ہندوستان میں کس سمت سے ہوئی؟ کیا وہ جنوب سے ہوئی یا پھر جنوب مغرب سے ہوئی یا شمال مشرق سے ہوئی یا شمال مغرب سے ہوئی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ آریاؤں کی آمد ہندوستان میں جو ہے وہ شمال مغرب کی طرف سے ہوئی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو زبان کی ابتدا اور نشو و نما دکن میں ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ کیا یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے یا محمود شیرانی کا ہے یا محی الدین قادری زور کا ہے یا مسعود حسین خان کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ اردو کی ابتدا اور نشو و نما دکن میں ہوئی، یہ مسعود حسین خان کا قول ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کی ابتدا اور نشو و نما پنجاب میں ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ کیا یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے یا پھر محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے یا پھر محمود شیرانی کا نظریہ ہے یا گیان چند جین کا نظریہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اردو کی ابتدا اور نشو و نما پنجاب میں ہوئی، یہ جو ہے محمود شیرانی کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حیات سعدی شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے، اس کو کس نے لکھا؟ کیا حالی نے لکھا یا سر سید احمد خان نے لکھا یا محمد حسین آزاد نے لکھا یا سید سلیمان ندوی نے لکھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ حیات سعدی جو ہے شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے اور اس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کی سوانح حیات یادگار غالب کس نے لکھی؟ کیا شبلی نے لکھی یا سر سید احمد خان نے لکھی یا حالی نے لکھی ہے یا حالی نے لکھی ہے یا پھر محمد حسین آزاد نے؟
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غالب کی سوانح حیات یادگار غالب کے نام سے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ کیا محمد حسین آزاد کی سوانح حیات ہے، یا شبلی کی، یا پھر سر سید احمد خان کی، یا پھر ابوالکلام آزاد کی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ حیات جاوید جو ہے سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے اور اس کو لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تذکرہ شعر اردو جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوا اس کے مؤلف کون ہیں؟ کیا قاضی عبدالودود ہیں، یا پھر مالک رام ہیں، یا شیفتہ ہیں، یا رام بابو سکسینہ ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ تذکرہ شعر اردو جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوا اس کے مؤلف رام بابو سکسینہ ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مشہور شاعر مصحفی نے کون سا تذکرہ لکھا ہے؟ کیا شعر الہند لکھا ہے، یا پھر نکات الشعراء لکھا ہے، یا تذکرۃ الشعراء لکھا ہے، یا پھر شعراء اردو لکھا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مصحفی نے تذکرۃ الشعراء لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ابھی سن لو مجھ سے کس شاعر کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ کیا کلیم عزیز کا ہے، یا پھر اختر الایمان کا ہے، یا علی سردار جعفری کا ہے، یا فضا ابن فیضی کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یعنی کہ ابھی سن لو مجھ سے یہ کلیم عاجز کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تذکرہ گلشن ہند کس نے لکھا؟ کیا میر تقی میر نے لکھا، یا پھر مصحفی نے لکھا، یا مرزا علی لطف نے لکھا، یا منشی کریم الدین نے لکھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ تذکرہ گلشن ہند جو ہے مرزا علی لطف نے لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ گو دھول کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ کیا پروفیسر قمر رئیس کا ہے، یا پروفیسر عقیل رضوی کا ہے، یا پروفیسر محمد حسن کا ہے، یا پروفیسر علی احمد فاطمی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ گو دھول جو ہے وہ پروفیسر عقیل رضوی کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دہلی کی آخری شمع کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ صہبائی کی ہے، یا سر سید احمد خان کی ہے، یا پھر ظہیر دہلوی کی ہے، یا فرحت اللہ بیگ کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دہلی کی آخری شمع جو ہے اس کے مصنف صہبائی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا دبیر کے استاذ کا کیا نام تھا؟ کیا میر خلیق تھا، یا مظفر حسین ضمیر تھا، یا پھر امام بخش ناسخ تھا، یا مرزا رفیع سودا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مرزا دبیر کے استاذ کا نام مظفر حسین ضمیر تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے رومانی تحریک کا سربر آوردہ ادیب کون ہیں؟ کیا راجندر سنگھ بیدی ہیں، یا عصمت چغتائی ہیں، یا منٹو ہیں، یا نیاز فتح پوری ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ رومانی تحریک کا سربر آوردہ ادیب جو ہیں وہ نیاز فتح پوری ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون تاریخی نثر نگار ہے؟ کیا نذیر احمد ہیں، یا حالی ہیں، یا سر سید احمد خان ہیں، یا شبلی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ شبلی جو ہیں ایک ایسے مصنف ہیں جو تاریخی نثر نگار کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بحث و تکرار کس کا مضمون ہے؟ کیا شبلی کا ہے، یا سر سید کا ہے، یا رشید احمد صدیقی کا ہے، یا آل احمد سرور کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ بحث و تکرار جو ہے یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سر سید احمد خان مضمون نگاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ادب برائے زندگی کس کا نقطۂ نظر تھا؟ کیا وہابی تحریک کا نقطۂ نظر تھا، یا جدیدیت کا، یا ترقی پسند تحریک کا، یا علی گڑھ تحریک کا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ادب برائے زندگی جو ہے ترقی پسند تحریک کا نقطۂ نظر تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ کیا شمس الرحمن فاروقی ہیں، یا پھر پروفیسر عقیل رضوی ہیں، یا پروفیسر قمر رئیس ہیں، یا وہاب اشرفی ہیں؟
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ جدیدیت کا نمائندہ نقاد جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کو کب بند کر دیا گیا؟ کیا 1845 عیسوی کو بند کیا گیا، یا پھر 1854 کو، یا 1855 کو، یا 1846 کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ فورٹ ولیم کالج کو 1854 عیسوی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اخبار اودھ پنچ کے ایڈیٹر کون تھے؟ کیا رتن ناتھ سرسار تھے، یا ذکا اللہ تھے، یا عبدالحلیم شرر تھے، یا سجاد حسین تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ اخبار اودھ پنچ کے جو ایڈیٹر ہیں وہ سجاد حسین ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسور غم کے نام سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ کیا سجاد ظہیر کو یاد کیا جاتا ہے، یا عبدالحلیم شرر کو، یا علامہ راشد الخیری کو، یا نذیر احمد کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مسور غم کے نام سے علامہ راشد الخیری کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو تحریک کا مصنف کون ہے؟ کیا کلیم الدین احمد ہیں، یا احتشام حسین ہیں، یا رشید احمد صدیقی ہیں، یا آل احمد سرور ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ اردو تحریک کا مصنف آل احمد سرور ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ کیا فراق کو نہیں ملا، یا پھر منٹو کو نہیں ملا، یا علی سردار جعفری کو نہیں ملا، یا قرۃ العین حیدر کو نہیں ملا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے منٹو کو نہیں ملا ہے، باقی یہ تینوں کو ملا ہے۔ فراق گورکھپوری کو بھی ملا ہے، علی سردار جعفری کو بھی ملا ہے، قرۃ العین حیدر کو بھی ملا ہے، اور ایک ہیں ان کو بھی ملا ہے جو شہریار نام ہے، یعنی کہ 4 لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا ہے، فراق گورکھپوری کو، علی سردار جعفری کو، قرۃ العین حیدر کو، اور شہریار خان کو۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ نیرنگ خیال کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کیا مزاحیہ ہے، یا تنزیہ ہے، یا تمثیلی ہے، یا تاریخی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ نیرنگ خیال جو ہے وہ ایک تمثیلی نوعیت کی کتاب ہے، اور یہ تمثیلی نوعیت کی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے جو ہیں یعنی کہ نیرنگ خیال کو لکھنے والے مولانا حسین آزاد ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کیا یہ سیاسی ہے، یا مذہبی ہے، یا تاریخی ہے، یا سماجی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ آثار السنادید جو ہے ایک تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتقا کہا جاتا ہے؟ کیا وہ موازنہ انیس الدبیر کو کہا جاتا ہے، یا اردو شاعری پر ایک نظر اس کو کہا جاتا ہے، یا اردو تنقید کا ارتقاء اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ اردو تنقید کی بوتقا مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈراموں کے مجموعے 7 کھیل کا مصنف کون ہے؟ کیا کرشن چندر ہیں، یا بیدی ہیں، یا محمد مجیب ہیں، یا پھر محمد حسن ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ ڈراموں کے مجموعے 7 کھیل کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ تو یہ تھے ساتھیوں لسانیات سے متعلق سوالات۔ امید ہے یہ جو ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے، اور اگر بہتر لگے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور سبسکرائب اگر نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور شیئر کر دیں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ شکریہ، تھینک یو۔